अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि गिलगित में तो एक इंतखाबी मुहिम चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब से कोई साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, उसके ऊपर भी एक क्लियर स्टेटमेंट जो है वो अलीमा खानम साहिबा का आ चुका है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो कल से बहुत ज़्यादा ख़बरों में एक हाइप क्रिएट हुई थी, वो ख़बर थी जनाब सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ नाराज़ MPAs के इजलास की, और इजलास जो उन्होंने बुला रखा था उसके बॉयकॉट की। तो कितने लोग हैं और आज उस हवाले से सुहेल आफरीदी ने क्या सरप्राइज़ दिया है, ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसी खबर से शुरू कर लेते हैं क्योंकि सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके लिए कुछ मुश्किलात उनके अपने अंदर के लोगों की तरफ से, और ख़बरें ये आ रही थी कि एक बड़ा ग्रुप बन चुका है जो कि सुहेल आफरीदी से नाराज़ अरकान का ग्रुप है, और उनके पास हिमायत जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में हो चुकी है कि शायद अगर अपोजिशन के अरकान उनके साथ कोई साजबाज करें तो मुमकिन है कि सुहेल आफरीदी जो हैं वो अपनी कुर्सी ना बचा सकें। तो ये खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कल से। सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास भी कल तलब कर रखा था रात को, और इस बात का खदशा मौजूद था कि जो लोग नाराज़ हैं वो उस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अगरचे पार्टी की सतह पर तो ये कहा जा रहा था कि इतनी बड़ी बात नहीं है, सब लोग इंटैक्ट हैं और बस ये छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ज़ाहिर है हुकूमत के लोग तो हमेशा सब अच्छा ही की खबर देते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक अगर देखा जाए तो इतना भी सब अच्छा नहीं था। ये बात ठीक है कि अभी सुहेल आफरीदी साहब की वजारत को कोई ख़तरा नहीं है। ये भी बात ठीक है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी फ़िलहाल कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही कि वो कोई नाराज़ अरकान के साथ मिलकर कोई साजिश रचाएं सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़। ये बात भी ठीक है कि इस वक्त जो निज़ाम है वो भी कोई बहुत हरी में दिखाई नहीं दे रहा कि सुहेल आफरीदी को हटाना है, वरना उनके पास 2-3 और भी ऑप्शंस हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन में एक केस चल रहा है, वहाँ से नाअहली हो सकती है। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब भी आईनी अदालत पहुँच चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने जो एक पिटिशन की है, आपको पता है, सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़, तो वो भी पिटिशन मौजूद है। और भी किसी मामले पे भी अगर वो उनको हटाना चाहें तो वो अदालत के थ्रू या इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी फ़िलहाल निज़ाम इस बात के लिए तैयार नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है कि सुहेल आफरीदी की जो हुकूमत है उसको गिराना है, तो इस वजह से अभी हमें कोई ऐसी हलचल नज़र नहीं आ रही। लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या सब उनके लिए अच्छा है? अगर ये देखा जाए कि क्या आपके अपने अरकान जो हैं वो आपके साथ खुश हैं और बिल्कुल हम आहंग हैं, तो ये इस लिहाज से सुहेल आफरीदी के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं कि बहरहाल एक अच्छी खासी तादाद है जो कि उनसे नाराज़ हुई। और कल के इजलास के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं, और जो हुकूमती दावे थे वो तो ये थे कि भी चंद अफराद ही ने शिरकत नहीं की थी और उनकी भी कुछ पर्सनल वजूहात थी। कोई शादी पर था, कोई हज पे था, कोई किसी अलालत की वजह से नहीं पहुंच सका, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं, सब साथ हैं। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स के मुताबिक तकरीबन 30 से ज़ायद अरकान ऐसे थे जिन्होंने कल के इजलास में शिरकत नहीं की थी। अब अगर 30 से ज़ायद अरकान नाराज़ हैं तो मेरा ख़्याल है ये कोई ज़ाहिर है बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है सुहेल आफरीदी के लिए कि वो ये सोचें कि उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ये बात ठीक है कि उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद थी कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो तमाम लोग जिन्होंने आपको बिल्कुल बग़ैर किसी इख्तलाफ के 92 वोट्स देकर आपको वज़ीर आला मुंतखब करवाया, अगर उसमें से 20-25 लोग भी आपसे नाराज़ हैं तो जाहिर है कि वो कोई अच्छी खबर तो आपके लिए नहीं हो सकती। अब वो क्यों नाराज़ हैं इसके ऊपर एक अलग से जो है वो पूरी डिबेट है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जी वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि वजारतें नहीं दी गई उनको, और उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो सुहेल आफरीदी से कुछ माली मामलात के हवाले से नाराज़ हैं, या कोई बजट के इशूज़ हैं, फ़ंड्स के इशूज़ हैं, या उनके वजारतों के इशूज़ हैं, इस वजह से वो नाराज़ हैं। अब मुझे ये सुन के तो वैसे बड़ी अजीब व गरीब हैरत भी हुई कि यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसी पार्टी जिसका लीडर जो है वो जेल में है और उस लीडर के नाम पर आप सबको वोट मिला है, तो आपकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि जनाब मुझे फ़लाँ जगह पे नहीं एक्नॉलेज किया गया, या वहाँ पर मुझे जो है कोई वजारत नहीं दी गई, या फ़लानी जगह पे मेरी बात नहीं मानी गई। आप लोगों के लिए तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि चलें भाई आप
عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ڈیمانڈ کریں یا اس پہ ناراض ہوں تو کوئی علیحدہ بات ہے، لیکن اپنے ذاتی مفادات کے لیے ناراض ہو کے بیٹھے ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر ایسے حالات میں بھی کہ جب پارٹی کو اتنی مار پڑ رہی ہے، لیڈر جیل میں بیٹھا ہے، تحریک چلا نہیں پا رہے ہیں، اور جو آپ کو جس مقصد کے لیے لوگوں نے ووٹ دے کر بھیجا تھا تو وہاں پر آپ بالکل ناکام دکھائی دے رہے ہیں، تو وہاں پر بجائے اس کے کہ آپ خود شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ ہم پرفارم نہیں کر پا رہے، الٹا آپ دوسروں سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں اوبلائج نہیں کیا جا رہا، تو میرے لیے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات پہ ناراض ہیں کہ جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کر پا رہے، لیکن ان کی تعداد کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، زیادہ تر وہی ہیں جو مالی مفاد کی خاطر ناراض ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے آج ایک سرپرائز تو یہ دیا ہے کہ ان میں سے 6-7 لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچے ہیں اور انہوں نے آ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات کی ہے، جس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے معاملات تقریباً سیٹل ہو چکے ہیں۔ ان کی اگر کوئی ریزرویشنز تھیں تو ان کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جناب ہم مختلف وجوہات کی بنا پر کل کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن ادروائز ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اب اگر کوئی 30-32 اراکین کل موجود نہیں تھے تو اس میں سے بھی 6-7 اراکین اگر آ جا کے سہیل آفریدی سے مل چکے ہیں، 2-3 کی کوئی واقعی جینوئن ریزنز ہیں جو کہ ملک سے باہر ہیں یا اس طرح سے، تو وہ بھی اگر اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں تو جو تعداد ہے وہ بالکل 20 کے قریب رہ جاتی ہے جو ناراض اراکین ہیں۔ اب ان 20 اراکین کا ایشو کیا ہے؟ ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کو اگر آپ اوبلائج کرنے لگیں تو پھر تو پوری کی پوری اسمبلی کو آپ کو وزارت بانٹنی پڑے گی، اور ظاہر ہے اتنی وزارتیں تو افورڈ نہیں کر سکتے آپ، اتنی ایکسپینڈیچر بڑھا کے، اور آپ کو وزارتیں لوٹنے کے لیے تو نہیں ووٹ ملا ہوتا، اور ہر ایم پی اے جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ وزیر تو نہیں بن سکتا، تو اس چیز کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے کہ جی ہر کسی کو وزارت چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پر ابھی فی الحال کوئی خطرہ دکھائی ایز سچ نہیں دے رہا سہیل آفریدی کے لیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس پارلیمانی پارٹی سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے یہ بات کا ذکر کیا کہ 2 چیزوں کے اوپر انہوں نے ایمفسائز کیا، ایک تو یہ کہ جو بجٹ آئے گا اس میں عوام کو بہت ریلیف ملے گا، اور اس میں بڑے کوئی ایسے منصوبے لائے جائیں گے جس سے تمام جو حلقے ہیں ان میں بہتری آئے گی، یعنی جو ان کے صوبائی حلقے ہیں ان میں بہتری آئے گی، تو ایک تو اس حوالے سے انہوں نے اندیا دیا۔ دوسرا جو انہوں نے ایک پیغام دیا وہ یہ کہ اڈیالہ انہوں نے کہا کہ منگل کو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل منگل ہے اور پچھلے منگل کو عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ملاقات نہیں ہونی تھی، چھٹی تھی، سرکاری چھٹی تھی، اس لیے کوئی جا بھی نہیں سکا، ڈیالہ نہ خود بہنیں گئیں، لیکن کل کے روز یعنی اب اگلا جو یعنی کل ہی جو منگل آئے گا اس روز کا تو پہلے ہی 2 ہفتے پہلے اعلان کیا جا چکا تھا، تو سہیل آفریدی نے اس وقت بھی یہ اناؤنس کیا تھا کہ اگر ان 2 ہفتوں کے درمیان معاملات کو بہتری کی طرف نہیں لے جایا گیا، عمران خان کو نہیں ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور ان کی کسی سے ملاقات بہنوں سے نہیں کروائی گئی، تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم پہلے سے زیادہ سختی کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیالہ کی طرف آئیں۔ اب اگر آپ کو پچھلا موقع یاد ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ 26 نمبر پر یہ لوگ پہنچے اور پھر وہاں سے انہیں واپس لوٹنا پڑا، کیونکہ الٹیمیٹلی ایک تو وہاں پہ پولیس کی طرف سے بھی ایک کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، اور دوسرا وہی بیرسٹر گوہر پہنچ گئے محسن نقوی صاحب کا پیغام لے کر کہ جناب آپ کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا محسن نقوی کا ہر پیغام، ہر وعدہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ ہی نکلا، اور پورا یہ والا ویک بھی اور پچھلا ویک بھی 2 ویک گزر گئے اور کوئی نہ تو عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی اور نہ ہی ان کو کوئی ہاسپٹل وغیرہ شفٹ کرانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی انتظام کیا گیا، تو یہ تمام وعدے جو تھے ان کے وہ جھوٹے نکلے۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کل دوبارہ کوشش کرے گی کہ اڈیالہ کے بعد جائیں۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک آرگنائزڈ قسم کا احتجاج کریں گے، ایک علامتی قسم کا احتجاج کریں گے، یا پھر واقعی جو کہتے ہیں کہ پورا گج وج کے آئیں گے سہیل آفریدی صاحب، کیونکہ اعلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ مختلف جو اپنے یعنی ایم پی ایز ہیں، وزارت والے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر وہ آئیں گے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا قافلہ لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اب ان کے اوپر تنقید دونوں طرح سے ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، اور اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ جو ظاہر ہے پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں اور جو صوبائی معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو انتظامی امور ہیں ان کے اوپر جو ان کی کچھ لوگوں کی ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں۔
تو دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو لے کے سہیل آفریدی صاحب کیسے ٹیکل کرتے ہیں. لیکن باقی گلگت بلتستان میں اچھا رونق میلہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر پہنچ چکے ہیں بیرسٹر گوہر بھی, شاہد خٹک بھی, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی, پی ایم ایل این کے کئی رہنما, خواجہ سعد رفیق, عابد شیر علی, مختلف اور وہاں کے جو لوگ ہیں یہ سب وہاں پہ جا کے اب کیمپین کر رہے ہیں اور سب کی نظریں ہیں کہ اس کیمپین میں کیا نکلتا ہے. میں بلاول کا خطاب سن رہی تھی, بلاول اس میں کہنے لگے کہ جناب ہمارے جو نانا ہیں انہوں نے متفقہ آئین دیا, 1973 کا جو آئین تھا اس ملک کو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متفقہ آئین بنانا اور سب کو اس کے اوپر راضی کرنا یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو اس دور میں ہوا. لیکن سوال یہ کہ اگلی بات نہیں بتائی بلاول بھٹو صاحب نے کہ آپ نے اس متفقہ آئین کے ساتھ کیا کیا. آپ نے اس متفقہ آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا, اس میں آپ نے اب ایسی ترامیم میں ساتھ دیا اور بروٹ میجورٹی کے ساتھ دیا کہ جو اب متفقہ نہیں ہیں, جن کے اوپر ایک بہت بڑا تنازع ہے, بہت بڑا اختلاف رائے ہے, کیونکہ وہ اپوزیشن جو کہ حقیقت میں آپ کی جو حکومتی اتحادی جماعت ہے اس سے بھی زیادہ نشستیں رکھتی تھی, اس اپوزیشن کی مرضی اور منشا اور ان کی رائے کے مشاورت کے بغیر آپ نے وہ ترامیم پاس بھی کی. اور اب اس آئین کو آپ متفقہ آئین نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر اب جو آپ نے بیچ میں امینڈمنٹس کر دی ہیں, پیوند کاری کر دی ہے, وہ اس طرح کی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے وہ بدل کر رہ گیا ہے. اور جس طرح کا اب آئین موجود ہے اس سے نہ تو کوئی انسانی حقوق سرو ہو رہے ہیں اور نہ ہی کوئی بیلنس آف پاور نظر آتا ہے پاکستان کے مختلف اداروں کے درمیان. تو یہ جو آپ نے آپ کے نانا کا جو کارنامہ تھا اس کے ساتھ آپ نے جو کھلواڑ کیا ہے یہ آپ کا وہ کلنک کا ٹیکا ہے جس کو شاید آپ جلدی اپنے ماتھے سے ریموو نہیں کر سکیں گے. اور اب میرا خیال ہے اس طرح کے کام کرنے کے بعد جو آپ نے وہ کریڈٹ لینا ہوتا تھا آئین کا وہ بھی بہتر ہے کہ وہ آپ نہ لیا کریں, کیونکہ جو آئین کے ساتھ اب آپ نے کر دیا اس کے بعد اب باقی کچھ بچا نہیں ہے کریڈٹ لینے کے لیے. لیکن بہرحال جی ہر کوئی اپنی وہاں پہ ظاہر ہے منڈی لگائے گا, چورن بیچے گا, دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کس کو سرفراز کرتی ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ زور تو یہاں پہ بھی ہمیں پی ٹی آئی کا دکھائی دے رہا ہے, اچھی ریلیز ہیں, اچھی کیمپین ہے, لیکن اگر نتیجہ بدل جائے تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا جی, ایک اور جو اہم خبر رہی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی. ویسے تو میں نے آپ کو 3 دن پہلے ہی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا کہ میرے پاس نہ تو کوئی ایسی اطلاع ہے اور نہ ہی میری کوئی ایسا تجزیہ مجھے یہ بات ماننے پہ مجبور کرتا ہے کہ جناب یہ کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہوگی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی آج باقاعدہ ایک واضح ٹویٹ کی صورت میں بتا دیا ہے کہ کوئی ملاقات عمران خان صاحب سے کسی سابق جرنیل کی یا کسی اور کی بھی نہیں ہوئی ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کے مطابق یہ تمام جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس کا مقصد ڈسٹریکشن ہے, اس کا مقصد ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹانا ہے جو عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ عید کے دنوں میں بھی ان کو نہ نماز عید پڑھنے دی گئی, نہ کسی فیملی سے ملاقات کرائی گئی, نہ بات کرائی گئی, اور صرف عید کے موقع پر نہیں بلکہ پچھلے 6 مہینوں سے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا گیا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس پہ زیادہ بات نہ ہو, اس طرح کی پھلجھڑیاں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ جناب کوئی ملاقات ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ بالکل علیمہ خان صاحبہ کے مطابق فیک نیوز تھی. اور میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرا بھی تجزیہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی ایسی بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو کچھ آن گراؤنڈ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا, کہ کوئی حالات میں تبدیلی آنے لگتی ہے, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی بات چیت ہو رہی ہے. لیکن یہاں تو صورتحال جوں کی توں ہے, تو ایسے میں اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ظاہر ہے اب ضروری نہیں کہ ہر کسی نے بدنیتی سے پھیلائی ہو, لیکن بعض اوقات جان بوجھ کے سورسز سے غلط خبریں دلوائی جاتی ہیں تاکہ مارکیٹ میں ایک نئی اور لا یعنی قسم کی ڈیبیٹ جو ہے وہ چھیڑ دی جائے, لیکن ان میں حقیقت نہیں ہوتی. تو بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان خبروں کی اب کر دی ہے تردید, اور فی الحال عمران خان صاحب کی جو قید تنہائی ہے وہ کنٹینیو ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کل کے روز پی ٹی آئی کتنا بڑا کوئی احتجاج کر کے یا کتنی بڑی کوئی پریشانی بن کے حکومت کے لیے یا کوئی چیلنج بن کے اس میں اپنی کوئی بات منوانے میں کامیاب ہوتی ہے. کیونکہ اگر پھر کوئی لارا لے کر ہی واپس آنا ہے اور اٹھ جانا ہے دھرنوں سے, تو پھر تو وہی بات ہے جو 2 ہفتے پہلے بھی تھی. تو اس دفعہ آپ کیا ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں؟ سہیل آفریدی پر تمام نظریں ہوں گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.